मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23वां बाब और 34 आयत। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। और इन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से लिए और उन पर कुरार डाला। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम तमाम के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन आमीन। मेरे जीजो, जब हम पहले सलीबी कलमा को अपने लिए देखने वाले हैं तो हमारे लिए ये सीखना और ये जानना ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये पहला सलीबी कलमा अपनी ज़ुबान से किस वक्त में अदा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो सारी रात अदालतों में पेशी के मौका पर मौजूद थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस पूरे वक्त में अपने बाप से ना दुआ की और ना बात की। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मौजूद हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर होते हुए जब सबसे पहले अपनी जुबाने मुबारक को खोला तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप से बात की। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 14वीं आयत जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं तो लिखा है, ये फसह की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये तुम्हारा बादशाह है। और ये वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मौजूद है, इससे पहले का वक्त है। और ये आयत उस वक्त के बारे में हमें बताती है। और मरकस की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि अभी पहर दिन चढ़ा ही था जब उन्होंने उसे मसलूब किया। और ये वक्त दिन का सुबह का तकरीबन 9 बजे का वक्त है जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मौजूद हैं। और ये कलमा, ये अल्फाज जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले, ये खुदावंद यीशु मसीह के अपने बाप के साथ खिताब के अल्फाज हैं। सलीब पर यह कलमा मसीह यीशु का बाप से खिताब है। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की सारी जिंदगी में देखें तो हमें यह जिक्र मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब भी वक्त मिलता वो अपने बाप से बात करते। हमें खुदावंद के कलाम में बेशतर ऐसे मौकों पर यह जिक्र मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को रुखसत करके, अपने शागिर्दों को भेजकर दुआ में वक्त बसर किया करते थे। वो अपने शागिर्दों से अलहदा जाकर अपने बाप के साथ बातचीत किया करते थे। लेकिन बागे गतसमनी से लेकर सलीब तक पहुंचने के वक्त में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप से बात नहीं की। लेकिन इस कलमा में जब खुदावंद यीशु मसीह के हाथ और पांव में कील ठोंक दिए गए हैं, उनके कपड़ों को उतार लिया गया। और जैसे हमने इस आयत में पढ़ा कि उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। खुदावंद यीशु मसीह के लिबास में यहूदी रस्मों रिवाज के मुताबिक कपड़े शामिल थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के कपड़ों को उतार कर उसे सलीब पर कुर्बान किया गया। और कपड़ों को उतारना ये बेइज्जती की अलामत है। लेकिन मेरे और आपके निजात दिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपने हाथ और पांव में कील टकवाया जाना बर्दाश्त किया, बल्कि उसने अपने कपड़ों को उतारना और इस जिल्लत और रुसवाई को भी हमारे लिए बर्दाश्त किया, ताकि मैं और आप पूरी पूरी निजात को हासिल करें। गतसमनी बाग से लेकर सारी रात पेशियों के दौरान कभी हेरोदीस के सामने, कभी सरदार काहनों के सामने खुदावंद यीशु मसीह पेश हो रहे हैं। और ये ढूंढा जा रहा है कि इसका गुनाह क्या है। खुदावंद यीशु मसीह पर जो इल्जाम लगाया गया वो ये था कि इसने ये कहा है कि ये मकदस को ढा दे, कि अगर मकदस को ढा दिया जाए तो ये इसे 3 दिन बाद खड़ा कर देगा।
یہ الزام مذہبی جماعت نے، یہودیوں کی مذہبی جماعت نے لگایا، لیکن جب اسے پلاطوس کے سامنے اور ہیرودیس کے سامنے پیش کیا گیا تو اسے ایک مختلف انداز میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ اس پورے وقت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ سے بات نہیں کی، اس نے اپنے باپ سے دعا نہیں کی۔ باپ کی رہنمائی جو دعا میں سے ملتی رہتی تھی اور ملتی رہی اس کی زندگی کے گزشتہ ان سالوں میں، اب اس وقت میں اس نے باپ سے بات نہیں کی۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر گئے ہیں تو سب سے پہلے ان کی زبان سے باپ کا لفظ نکلا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم دکھ میں یا تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے جب تکلیف میں ہو تو ماں کا لفظ نکلتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے جب اپنی زبان کو کھولا تو انہوں نے اپنی ماں کو نہیں بلکہ آسمانی باپ کو یاد کیا، کیونکہ آسمانی باپ اس بات کو جانتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا یہ خطاب اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ مسیح یسوع نے اس تعلق کو جو گزشتہ رات سے لے کر اب تک صلیب تک پہنچنے تک اس کا اور باپ کا تعلق جو قائم نہیں رہ سکا، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جا کر سب سے پہلے اس تعلق کو بحال کیا اور اپنے باپ کو یاد کیا۔ صلیب جب لوگوں کو دی جاتی تھی خداوند یسوع مسیح سے پہلے بھی، صلیب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ صلیب کی جو سزا ہے یہ رومی حکومت کی سزا تھی، لیکن یہودی اسے لعنتی موت سمجھتے تھے۔ یہودی سے کیا سمجھتے تھے کہ یہ لعنتی موت ہے، لیکن رومیوں نے ایک سخت ترین سزا رکھی تھی ان لوگوں کے خلاف جو بادشاہ کے خلاف ہو، وہ جو بغاوتی ہوں، وہ جو مذہبی چیزوں میں مخالفت کرتے ہیں۔ رومی حکومت نے یہ سزا تجویز کی تھی، لیکن یہودی اس سزا کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ سزا ایک لعنتی سزا ہے، اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ جو لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ جب بھی لوگ اس سزا کو حاصل کرتے تو انہیں پتا تھا کہ اب سزا تو دی جا رہی ہے، تو وہ جب صلیب پر جاتے، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کی لگائے جاتے، تو وہ بادشاہ کو، وہ سپاہیوں کو جو نیچے کھڑے تھے، وہ لوگ جنہوں نے انہیں پکڑوایا ہوتا تھا، وہ انہیں گالیاں دیا کرتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے اپنی زبان کو جب کھولا تو یسوع مسیح نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، اس نے اپنے ساتھیوں کی بے وفائی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی زبان کو کھولا تو کہا، اے باپ ان کو کیا کر؟ معاف کر۔ باپ سے انہوں نے کیوں کہا کہ ان کو معاف کر؟ کیونکہ مسیح یسوع کو جب انہوں نے قبول نہیں کیا، اس میں وہ تمام یہودی قوم کے لوگ ہیں، جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو اصل میں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد نہیں کیا، بلکہ باپ کو اور باپ کے بھیجے ہوئے کو رد کیا تھا۔ اسی لیے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک کو کھولا، اپنی زبان کو کھولا، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ اگر ہم انجیل مقدس اور چاروں اناجیل اربع کا مطالعہ کریں تو خداوند یسوع مسیح نے بہت سے مواقعوں پر بہت سے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو مرکز کی انجیل میں جو ایک مفلوج شخص ہے، جس کی چار پائی کو چار لوگ اٹھا کر لائے، اور جس گھر میں یسوع تھا انہوں نے اس گھر کی چھت کو کھولا اور اسے باندھ کر نیچے لٹکایا، یسوع مسیح نے اس شخص سے بھی کہا، جا بیٹا تیرے گناہ کیا ہوئے؟ معاف ہوئے۔ جا بیٹا تیرے گناہ کیا ہوا ہے؟ وہ عورت جو عین زنا کے فعل کو کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کے گناہ کو بھی معاف کیا اور کہا کہ جا بیٹی اب گناہ نہ کرنا، جا بیٹی اب گناہ۔ لیکن اب جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر میرے اور آپ کے لیے قربان ہو رہے ہیں تو وہ باپ سے منت کرتے ہیں کہ اے باپ ان کو کیا کر؟ معاف کر۔
خداوند یسوع مسیح نے باپ سے اس لیے درخواست کی کیونکہ لوگوں نے باپ کے آسمانی باپ کے بھیجے ہوئے کو رد کیا تھا. اسی لیے جب رد باپ کو کیا ہے تو معافی بھی اس سے ہی مانگی جانا ضروری تھی. یوحنا کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 42ویں آیت خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 42ویں آیت لکھا ہے, یسوع نے ان سے کہا, اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے, اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں, کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا. اسی نے کیا کیا ہے؟ مجھے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے باپ نے بھیجا ہے, اور جب باپ کے بھیجے ہوئے کو رد کیا گیا, جب انہوں نے باپ کے بھیجے ہوئے پر ایمان نہیں رکھا, اسے ٹکرا دیا, اور جیسے یوحنا کی انجیل کا مصنف یہ کہتا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس رد پر باپ سے معافی کی درخواست ان سے کی جائے. اور اسی طرح یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 28ویں آیت پہ لکھا ہے, پس یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا, تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں, اور میں آپ سے نہیں آیا مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے, اس کو تم نہیں جانتے. خداوند یسوع مسیح اس لیے بھی باپ سے درخواست کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے باپ کے بھیجے ہوئے کو رد کیا تھا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو کیا کر. یہ کلمہ ایک سفارشی دعا ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ ایک سفارشی دعا ہے. سفارشی دعا ہوتی ہے جس میں کسی کے لیے درخواست کی جاتی یا سفارش کی جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے پہلے صلیبی کلمہ میں باپ سے لوگوں کے لیے درخواست کی کہ ان کو معاف کیا جائے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ پہلا صلیبی کلمہ ایک سفارشی دعا ہے. اس کلمے کی نوعیت سفارشی ہے, اور جب ہم مسیح یسوع کی سفارش کو دیکھتے ہیں, جب وہ اپنے باپ کے سامنے سفارش کرتا ہے, تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے تو وہ شخص سفارش کر سکتا ہے جس کی اس شخص تک رسائی ہو. جیسے آج کے دور میں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ وزیر اعظم پاکستان سے کوئی بات کہیں تو میں اس تک نہیں پہنچ سکتا. شاید اس کا کوئی وزیر یا مشیر, وہ شخص جو اس کے قریب رہتا ہے, وہ اسے ہمارے لیے آپ کے لیے سفارش کر سکتا ہے کہ ان معاملات کو حل کیا جائے. خداوند یسوع مسیح نے اس کلمے میں جو سفارشی بات کی, جو سفارشی دعا کی, وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہی کر سکتے تھے کیونکہ خداوند یسوع مسیح باپ کے قریب ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے بہت دفعہ یہ کہا, اور انجیل مقدس میں ذکر ملتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں. سفارش کا سب سے زیادہ حق, اگر کوئی بڑا افسر ہو تو اس کا سفارش کا سب سے زیادہ حق, اس کے پاس جانے کا حق بیٹے کو ہوتا ہے. اس کے وزیروں مشیروں سے زیادہ بیٹا اس کے پاس جا سکتا ہے. تو جب بیٹا صلیب پر باپ کی مرضی کو پورا کر رہا تھا تو اس نے باپ سے درخواست کی اور کہا, اور اس سفارشی حق کا خوب استعمال کیا اور یہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر. اے باپ ان کو کیا کر. اس سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح اس حق کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں انجیل مقدس میں نظر آتے ہیں. جب پترس نے کہا کہ اے خداوند میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے, قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہوں, تو یسوع مسیح نے اسے یہ بھی بتایا کہ آج تو مرغ بانگ دینے سے پہلے 3 بار کیا کرے گا, میرا انکار کرے گا. اور مسیح نے یہ بھی کہا لیکن اے شمعون میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے بلکہ جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو بھی مضبوط کرنا. یہ حق خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا اور یہ کہا کہ یہ بڑا
حق میرے پاس ہے۔ اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح نے پطرس کے لیے یہ دعا کی، بلکہ کلام مقدس میں ہمیں اس بات کا ذکر یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کے اندر، پورے باب کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے اور ان کے لیے جو اس پر بعد میں ایمان لانے والے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے دعا کی۔ اور یہ دعا یوحنا کی انجیل اور اس کے 17ویں باب کے اندر ملتی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے شفاعت کی، سفارشی دعا کی، تو ایسا کرنے سے یسایہ نبی کے صحیفہ اور اس کے 53ویں باب کے اندر جو پیشین گوئیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھی گئی تھیں اور لکھی ہوئی ہمیں ملتی ہیں، وہ بھی پوری ہوئی۔ میرے ساتھ نکالیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 53واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں۔ اس کی 12ویں آیت کے دوسرے حصہ پر غور کریں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ خطا کاروں کی کیا کی؟ شفاعت کی۔ اس نے ان کے لیے سفارش کی اور باپ سے کہا، اے باپ ان کو کیا کر؟ معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس پہلے کلمے کا ذکر جب کلام میں آتا ہے تو یہ پہلا کلمہ بہت سے سوالات کو بھی ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ ان سوالات میں یہ سوال ہے کہ یہ صلیبی کلمہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان سے ادا کیا تو یسوع مسیح نے معافی کی درخواست کن کے لیے کی، اور اس کلمے کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت میں وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنے اور کروانے والے تھے، کرنے والے رومی سپاہی بادشاہ تھے جنہوں نے حکم دیا، اور جو کروانے والے تھے وہ یہودی تھے، کیونکہ انہوں نے اس پر الزام لگایا تھا کہ یہ مقدس کو ڈھانے کی بات کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ ایسے الزام لگانے والے خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے باپ سے معافی کی درخواست کی، جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی بزرگوں، سردار کاہن، شرع کے عالم اور وہ کوئی بھی شخص جو کسی بھی طریقے سے مسیح یسوع کو مصلوب کرنے یا کروانے میں شامل ہے، خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے باپ سے معافی کی درخواست کی۔ مسیح یسوع کی اس سفارشی دعا اور اس پہلے کلمے کا اطلاق ہر گناہ گار پر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب بھی گناہ گار ہیں، اور آج بھی بہت سے لوگ مسیح یسوع کے کفارے کو جاننے کے بعد، اس کے صلیب پر دیے جانے والے کفارے کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد بھی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کلمے کا اطلاق ان تمام زندگیوں پر ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا تو خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو پورا کیا جو متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 44ویں آیت لکھی ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ یہ کلمہ اس تعلیم کا ایک عملی ثبوت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے دی۔ اگر خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ کر دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے دیتے، اگر وہ ڈاکو کو فردوس میں داخل کر دیتے، اگر ماں سے اور شاگرد سے محبت کا اظہار کر دیتے، اگر کفارہ مکمل ہو جاتا، یسوع مسیح چھوڑے جاتے، خداوند یسوع مسیح اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھ میں دیتے اور یہ کہتے کہ تمام ہوا، لیکن معافی کی درخواست باپ سے نہ کرتے، تو آج تنقید کرنے والے یہ کہتے کہ وہ جو سکھاتا رہا دشمنوں کو معاف کرو، اس نے اپنے ستانے والوں کو تو خود معاف نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے یہ کلمہ کہہ کر ان سبوں کو معاف کر دیا۔
اس کلمے کا مضمون معافی ہے، اور جب معافی کی بات کی جاتی ہے تو خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے معافی مانگی جو یہ جانتے تھے کہ یہ راست باز ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر یسوع مسیح کو اس جگہ تک پہنچایا، گو کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا، خداوند یسوع مسیح نے اسے پورا کرنا تھا۔ یہودا اسکریوتی نے اسے پکڑوایا، غیر قوموں کے ہاتھوں میں دینے کے لیے یہودی شرع کے عالموں نے، سردار کاہن اور کاہنوں نے اس پر الزامات لگائے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سبوں کے لیے معافی کی درخواست کی۔ کیوں خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر؟ اس کا جواب ہمیں اسی کلمہ میں اور اس کے اگلے حصے میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے۔ جو شخص بغیر سوچے سمجھے نادانی کی حالت میں کوئی کام کرتا ہے، اس کا وہ کام اس کی نادانی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور پطرس رسول نے اس بات کے بارے میں یہودیوں کو اپنے اس پہلے واعظ میں بتایا کہ تم نے یہ کام جو کیا وہ کب کیا اور کیسے کیا۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت میرے ساتھ نکالیے۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ خداوند کے بندہ نے اس بات کو بیان کیا 3 باب کی 17ویں آیت، اور اس پورے 3 باب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کی 22ویں آیت دیکھیں گے۔ 22ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم نے اسے پکڑوایا۔ کیا کیا؟ تم نے اسے پکڑوایا اور بے شرع لوگوں کے ہاتھوں سے مصلوب کیا۔ جو کچھ یہودی لوگ کر رہے تھے یہ سب کچھ وہ نادانی اور بے سمجھی کی حالت میں کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اگر خدا کا منصوبہ نہ ہوا یا نہ ہوتا تو یہ ان کے لیے گناہ بھی تصور ہوگا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کیا۔ مسیح یسوع کے لیے اگر ہم پرانے آدم کو دیکھیں، کیونکہ یہودی وہ شریعت کو یا انبیاء کے صحائف کو ہی پڑھتے تھے یا پڑھتے ہیں آج بھی، انہوں نے ان سب چیزوں کو پڑھ رکھا تھا۔ جب ہم زبور کی کتاب میں مسیح یسوع کی نبوتیں دیکھتے ہیں، یسعیاہ نبی کے صحیفہ میں، یرمیہ نبی کے صحیفہ میں، اور متعدد ایسے بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ کے حصوں میں، تو وہ ان سب باتوں سے پہلے سے واقف تھے، لیکن سب چیزوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب ہونے کے لیے غیر قوموں کے حوالے کیا۔ وہ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے تھے، اس لیے مسیح یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، نہیں جانتے کہ یہ۔ یسوع نے شفاعتی دعا کرتے ہوئے ان کی نادانی کے لیے باپ سے درخواست کی۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج یہودی لوگ، اسرائیلی قوم کے لوگ جو وہ دنیا میں تتر بتر ہیں، اس کی وجہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھانا ہے۔ اور کلام میں بھی ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں اس کے 26ویں باب میں کہ جب پیلاطوس نے یہ کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، اس نے اپنے ہاتھ دھو دیے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد کی گردن پر ہوگا۔ انہوں نے خود اپنے اوپر اس خون کو لیا نا سمجھی کی حالت میں۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہودی یسوع مسیح کو قربان کرنے کی وجہ سے وہ آج پریشانی میں ہے، ان کا ملک ان کے پاس نہیں،
لیکن میرے عزیزو، جب ہم استثنا کی کتاب اس کے 4 باب کی 27ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کلام یہ ذکر ملتا ہے کہ خداوند نے کہا تھا کہ اگر وہ اس کے حکموں کو نہیں مانیں گے، اگر وہ غیر معبودوں کی جانب راغب ہوں گے تو خداوند انہیں غلامی میں، اسیری میں لے جائے گا۔ اور یہی کچھ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہوا۔ یسوع مسیح کا کفارہ، یسوع مسیح کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ اتنے طاقتور ہیں کہ جب یسوع مسیح نے باپ سے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، تو کیا باپ نے انہیں معاف کر دیا ہوگا یا نہیں؟ جی کر دیا ہے، اور انہیں کر دیا تھا۔ لیکن آج اگر کوئی سب باتوں کو جان کر، سب باتوں کو دیکھ کر، پڑھ کر اور سن کر بھی ایمان نہیں لاتا، روح القدس اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے، وہ اس کے حکموں کو پورا کرے۔ اگر آج بھی کوئی شخص یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا تو کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر طرح کا گناہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن وہ گناہ جو روح القدس کے خلاف کیا جائے گا وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور آج جو کلام کو سن کر، روح القدس کی ہدایت سے پیش کیا جانے والا کلام سن کر، یسوع کی صلیبی موت، اس کے دکھ اور کفارہ کے بارے میں سن کر بھی اپنے آپ کو نہیں بدلتے، ان کا گناہ جو وہ روح القدس کے خلاف کر رہے ہیں وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یسوع مسیح نے پہلے سے پیشن گوئی اس جگہ کے لیے کر دی تھی، اپنی موت سے پہلے ہی، اپنی شاہانہ داخلے سے اگلے دن جب شاگرد یسوع مسیح کو ہیکل کی بڑی بڑی عمارتیں دکھا رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہاں پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ اور یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے اور آسمان پر صعود فرمانے کے 70 سال بعد 70 AD میں ایک بہت بڑا جنرل جس کا نام جنرل ٹائٹس ہے، اسے تیتس کہا جاتا ہے، وہ آیا اور اس نے ہیکل کو مسمار کر دیا، اور اس کے بعد آج تک ہیکل نہیں بنی۔ یہ صرف خداوند یسوع مسیح کو نظر انداز کرنے کی وجہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہیکل میں تھا، جو کچھ ہیکل کے اندر موجود تھا، وہ سب چیزیں خداوند یسوع مسیح میں پوری ہو گئی، اس لیے آج ہیکل اس جگہ پر موجود نہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کو بھی دیکھ کر، جو روح القدس کی ہدایت سے ان سب چیزوں کو سیکھ کر بھی آج یسوع کو ٹھکراتا ہے، اس کے صلیبی کفارے کا انکار کرتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ جو روح کے خلاف بات کرے گا اس کا وہ گناہ معاف نہ کیا جائے گا۔ سب سے آخری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ اس کلمے کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ان لوگوں کو جو اسے ستا رہے اور اسے پریشان کر رہے تھے، خداوند یسوع مسیح نے ان کو، ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ اگر یسوع مسیح گناہ معاف کیے بغیر مر جاتے جنہوں نے اسے مصلوب کیا تھا تو شاید آج دنیا یہ کہتی کہ اس نے اپنے دشمنوں کو تو معاف نہیں کیا۔ نہ صرف مسیح یسوع نے معافی کا اعلان کیا، بلکہ جب ہم دوسرے صلیبی کلمہ کو پڑھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ ڈاکو جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھا، جب معافی کا اعلان سب کے لیے ہوا اور اس نے کہا کہ جب تو فردوس میں جائے تو مجھے یاد، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ معافی کا اعلان سب کے لیے ہے، لیکن فردوس ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آج میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں گناہوں سے معافی مانگنے اور اپنے ساتھ چلنے اور ایمان میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند ہم سبوں کے ساتھ ہو، آمین۔